पिछली वीडियो यहाँ पर ही एंड की थी, तो अब मैं जाने लगा हूँ। ये रास्ता जाता है मंजा गिलगित सकर्दू को, और ये रास्ता जाता है मंसेरा बशाम को। सुब्हान अल्लाज़ी सफ़र लना हाज़ा व मा कुन्ना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सिंगल रोड है और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ड्राइव करना रिस्की है, यानी कि ओवरटेक में मुश्किल होती है। और राइट साइड पे इंडस रिवर है, हमारे इलाके में उसको दरिया सिंध बोलते हैं, जो बरसाती नालों की मिक्स होने की वजह से इसका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। ऐसे कि यहाँ से फ्यूल डलवा लेता हूँ, क्योंकि आगे का कोई पता नहीं है क्या सीन हो। 2000 का मैंने पेट्रोल डलवाया, तो मैंने जो चला से सफ़र शुरू किया वो शुरू किया था 3:15 बजे दिन के, और अभी पेट्रोल डलवा के निकला हूँ तो टाइम हो गया 3:30। अभी मेरी कोशिश होगी जो रास्ते में ख़ास पॉइंट हैं, क्योंकि ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना बन सकती है ना आपसे देखी जा सकती है। तो जो ख़ास पॉइंट होंगे, यानी कि जिनसे सफ़र करने में आपको फ़ायदा हो या मदद मिले, या ऐसी जो बातें हैं, तो खूबसूरती इस रास्ते में कोई 1-2 अशार हैं वो दिखाऊँगा। पहले अटक का पंप गुजरा था और अभी ये आ गया PSO का पंप, तो आगे सारे पंप जो आएंगे वो आपको बताता हूँ। और ये सामने साइन बोर्ड लगा है, तो इसमें लिखा है बासो 123 किलोमीटर, एबटाबाद 346 किलोमीटर, इस्लामाबाद 461 किलोमीटर। अब जो पहले रोड था अभी मैं सफ़र करके हूँ, ये नीचे रोड है, आपको नज़र आ रहा होगा। आने वाले टाइम पे ये भी बंद हो जाएगा और वो ऊपर से नया रोड बना रहे हैं। फिलहाल हमने जाना है इधर ऊपर इस साइड पर। रास्ता तो यहाँ पर खूबसूरत है, लेकिन टर्निंग ज़्यादा होने की वजह से स्पीड जो है एक लिमिट तक लगती है, 60 से 80। और गर्मी जो है थोड़ा सा ऊपर आए तो हल्की सी कम है, शायद ये पहाड़ का साया इस वजह से। अभी मैंने तकरीबन 80 किलोमीटर सफ़र तय किया और मुझे हो गया 1.5 घंटा हो गया मुझे। बादल आ गए और गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हुई है, लेकिन तूफान चल रहा है, ये मिट्टी उड़ती हुई नज़र आ रही होगी आपको। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बहुत ही खूबसूरत आबादी है और दरिया के बिल्कुल किनारे पर है। मैं ये सोच रहा हूँ कि दरिया जब ऊपर आता होगा तो ये तो बीच में डूब जाते होंगे, और अभी भी कुछ घर डूबे हुए हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये घर देखें पानी के अंदर आया हुआ है, और इसके साथ साथ ये जो किनारे पे घर हैं, ये तकरीबन इस साइड पर भी काफ़ी पानी के अंदर आए हैं, एक खम्बे की बैक साइड पर। ये पुराना पुल था लकड़ी वाला, और नया बन के है ये अभी। तो बड़ी प्यारी आबादी है। बादल आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम बेहतर हो रहा है। गर्मी तो है लेकिन वो धूप की तपिश जो है वो ख़त्म हो गई। असल में व्यू है, जो व्यूज़ हैं वो सारे राइट साइड पर हैं, मुझे रॉन्ग साइड होना पड़ता है। सफ़र के दौरान मेरे माइक का कुछ इशू बन गया था, जिस वजह से वीडियो के कुछ हिस्सों में वॉइस नहीं थी। दरिया के किनारे जो आपको आबादी नज़र आ रही है, ये है दारेल वैली। इंतहाई खूबसूरत घर है और ये सारा एरिया कोहिस्तान का है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है शतियाल का एरिया।
اس کی سطح سمندر سے بلندی 3270 فٹ ہے اور یہاں سے داسو مزید 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور اب میں جہاں سے گزر رہا ہوں یہ ہے شتیال کا بازار۔ اس بازار میں تقریباً آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر چھوٹے ڈھابے وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہوٹل اور ریسٹورنٹ بھی ہیں۔ اس کراکرم ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر بعد کوئی آبادی یا گاؤں وغیرہ آتا ہے جہاں پر اس طرح کے چھوٹے موٹے بازار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شتیال کا بڑا بازار ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا گاڑی یا موٹر سائیکل کا کوئی ایشو ہو یا ٹائر وغیرہ پنچر ہو تو یہاں سے کلیئر کرا لیں، اگلی منزل تک کا رسک نہ لیں تاکہ آپ کا اگلا سفر آسان رہے۔ دھاریل ویلی کے دریا کے کنارے پر موجود آبادیوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ مقامی لوگوں نے اس لیے بنائے تھے کہ داسو ڈیم کے لیے جب ان سے زمین خریدی جائے گی تو ان کو زیادہ رقم مل سکے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ اگر اس روڈ پر پٹرول پمپ کی بات کروں تو تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر بعد کوئی چھوٹا پٹرول پمپ آتا ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ منسیرہ سے اگر سفر شروع کرتے ہیں تو وہاں سے فیول ٹینک فل کروا لیں یا جگلوٹ اور چلاس والے ایریے سے فیول فل کروا لیں۔ درمیان میں آپ کو داسو یا بشام کی جگہ پر کافی زیادہ اچھے پٹرول پمپ مل جائیں گے۔ جہاں کے جو چھوٹے فیول پمپ ہیں ان کی کوالٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے جب آپ شتیال بازار کراس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا یا 100 کا پمپ ملتا ہے، جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے۔ ان کی کوالٹی کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ اکثر گاڑی یا موٹر سائیکل مسنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سفر کی بہتری کے لیے یہی ہے کسی آپ اچھے فیول پمپ سے پٹرول ڈلوائیں۔ اب جس پوائنٹ پر میں رکا ہوں بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور سامنے پہاڑوں کے درمیان جو گلیشیئر کا صاف نیلے رنگ کا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں تانگیر نالا، کیونکہ اس ویلی کا نام تانگیر ویلی ہے۔ یہ کوہستان کے ایریے میں ہی آتی ہے۔ تانگیر نالے کا دریاسے میں شامل ہونے کا منظر بہت خوبصورت ہے، اور اس کو دیکھنے کی بہترین جگہ دریا کے اوپر بنا وہ خوبصورت پل۔ کوہستان کے اس خوبصورت تانگیر ویلی میں جانے کا ایک واحد راستہ یہ پل ہی ہے۔ اگر آپ نے اس ویلی میں جانا ہو تو اس روڈ سے آپ کو رائٹ سائڈ پر ہونا پڑے گا، اور پل سے ہوتے ہی آپ تانگیر ویلی جا سکتے ہیں۔ اس روڈ پر سفر کرنا کچھ وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ سنگل روڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر ہیوی ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہے، جن کو کراس کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جگہ پر روڈ بھی بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی مناسب سپیڈ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ایسے خراب روڈ پر تقریباً ایوریج 40 سے 50 سپیڈ کی ہی آتی ہے۔ جیسے ہی صحیح روڈ دیکھ کر ہم سپیڈ بڑھاتے ہیں اور اپنا ٹائم کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ سے خراب روڈ آ جاتا ہے۔ اگر پورے سفر میں سپیڈ کی ایوریج لگائی جائے کہ ہم کس ایوریج سپیڈ کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں تو وہ ہے 60 سے 70 کی سپیڈ۔ اس سے زیادہ کی ایوریج اس روڈ پر نہیں آتی۔ اس راستے میں کچھ جگہ پر خوبصورتی بہت زیادہ ہے، جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سائڈ پر یہ منظر سکردو کے کولڈ ڈیزرٹ کی طرح ہے، لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ انتہائی ٹھنڈا ایریا خوبصورت ایریا ہے، اور یہ انتہائی گرم ایریا، کیونکہ چلاس سے داسو تک کا ایریا میں روڈ کے دونوں طرف خشک پہاڑ ہیں، کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے لوگ یہاں پر سفر نہیں کرتے، وہ واپس آر والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا اس روڈ پر سفر کرنے کا اتفاق ہو تو کوشش کریں کہ صبح سویرے سفر شروع کر لیں، موسم بھی بہتر ہوتا ہے اور گرمی بھی نہیں ہوتی۔ تو رات کے وقت سفر نہ کریں۔ سنگل روڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹرننگ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے سفر بھی مشکل ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ کچھ جگہ پر نیا روڈ بن چکا ہے، آنے والے ٹائم پر امید ہے کہ سفر کرنا کافی زیادہ آسان ہوگا۔ ایک مثال مشہور ہے کہ ٹرک کی بتی پیچھے لگ گئی، بالکل ایسے ہی ٹرک کی جگہ پہ آج میں بس کی بتی پیچھے لگ گئی۔ کئی کلومیٹر میں اس کے پیچھے سفر کرتا رہا اور کراس کرنے کی ہر کوشش ناکام رہی، اور اس کے کالے دوئی نے میرا برا حال کر دیا۔ سانس لینے میں بھی کافی دشواری ہوتی رہی۔ کراس نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ٹرانسپورٹ تھی اور سنگل روڈ، کیونکہ سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے اکثر اوورٹیک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کر کے ایک جگہ پہ مجھے موقع ملا اور میں نے اس سے کراس کر لی۔
اس راستے میں دوسرا ایسا پوائنٹ آیا ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ رکتے ہیں، اور ان کے رکنے کی وجہ یہاں سے گزرتا ہوا گلیشیئر کا ٹھنڈا اور صاف پانی ہے۔ اس جگہ پر ٹمپریچر بھی بہت نارمل ہے اور ہوا بھی کافی ٹھنڈی ہے۔ چند چھوٹے ڈھابے وغیرہ بھی ہیں جہاں پر آپ کو چائے وغیرہ مل سکتی ہے۔ ایسے پوائنٹ پر رکنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ لمبے سفر کی وجہ سے یہاں بندے اور گاڑی دونوں کو کچھ دیر ریسٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور آگے کا باقی سفر بہت آسان ہوتا ہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد روڈ پر مجھے گاڑیوں کی کافی لمبی قطار نظر آئی۔ پہلے تو یہ سمجھا کہ پھر کوئی پوائنٹ آ گیا ہے، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ تمام گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ روڈ کے لیفٹ سائڈ پر کھڑی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آگے روڈ بلاک ہے۔ موٹر سائیکل کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں رائٹ سائڈ پر موٹر سائیکل چلاتا رہا۔ کوئی بری نظر سے دیکھ رہا تھا تو کوئی اچھی نظر سے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ روڈ خراب تھا، لیکن موٹر سائیکل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو رائٹ لیفٹ کہیں سے بھی گزارتے ہوئے آگے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ گاڑیوں کے درمیان سے گزارا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نکل جائیں، آپ موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ البتہ میں موٹر سائیکل کو گھماتے لاتے جلاتے آگے نکلتا گیا۔ روڈ بند ہونے کی وجہ تو مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی آگے جانے کی کوشش کی، جو کہ میری کامیاب کوشش تھی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فرنٹ پر پہنچنے کا کہ جیسے ہی روڈ اوپن ہو تو پہلی فرصت میں بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ فرنٹ پہ تھے وہ کچھ گاڑیوں والے گورنمنٹ کے ان بندوں سے بحث کر رہے تھے۔ لیکن میں فرنٹ پر پہنچا جہاں پہ بیریئر لگا تھا، جہاں پہ میں نے موٹر سائیکل پارک کیا اور یہاں پہ جگہ کا جائزہ لیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ روڈ خود بند کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ آگے ڈیم کا کام جاری ہے اور وہاں پہ ٹنل بن رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ڈیلی کی بنیاد پر 3 سے 4 گھنٹے روڈ بند کرتے ہیں۔ اس کا ٹائم ٹیبل آپ سے شیئر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ نے جب بھی سفر کرنا ہو تو نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق سفر کریں تاکہ آپ کو یہاں پر آ کے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اسی دوران میری نظر پول کے نیچے گلیشیئر کے صاف پانی پر پڑی، جو کہ انڈس ریور کے مٹیالے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت منظر تھا، جیسے کہ پہلے ایک مقام پر تنگیر نالا بھی پول کے نیچے آ کر انڈس ریور میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ پوائنٹ بہت دور تھا، میں آپ کو نہیں دکھا سکا، تو اس پوائنٹ پر آ کے یہ موقع ملا کہ میں آپ کو یہ پوائنٹ دکھا سکوں۔ اس نالے کو دیکھنے کے لیے میں روڈ کی دوسری طرف گیا اور اس نالے کو دیکھا۔ اس گلیشیئر کے پانی کو شتیال نالہ کہتے ہیں، کیونکہ پیچھے شتیال کا ایریا تھا کہ ان کے گلیشیئر میں سے ہوتا ہوا آ رہے۔ کوہستان کا ایریا بہت خوبصورت ہے، لیکن ہمارا سفر کیونکہ کراکرم ہائی وے پر ہوتا ہے تو ہمیں دونوں طرف خشک پہاڑ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ کوہستان کا ایریا سرسبز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انتہائی خوبصورت یہ جگہ تھی، یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے، کچھ ایریا میں فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، تو زیادہ تر لوگ آگے نکل گئے۔ تو میں نے بھی اس نالے کے ساتھ ساتھ سفر کرنا شروع کیا اور آگے جاتا رہا۔ میں نے یہاں جا کر منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنے ساتھ پینے کے لیے پانی بھر لیا، کیونکہ آج جو روڈ کا ٹائم ٹیبل تھا وہ تھا تقریباً 6 بجے کھلنے کا، لیکن پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو چھوڑ دیں گے کہ آپ نے پہلے ریڈی رہنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ روڈ بلا کرتے ہیں تاکہ ٹریفک جو جام نہ رہے۔ ایک جگہ سے روڈ کو کھولتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد 10 منٹ سفر کرنے کے بعد آگے دوبارہ روڈ بلاک ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا ایسا تاکہ ٹریفک چلتی رہے اور روڈ بلاک نہ ہو۔ ان کی ایک اپنی ترتیب ہے جو بھی ہے۔ البتہ روڈ کھلنے کے انتظار میں ہم یہاں پر رہے، کافی زیادہ لوگ یہاں پر موجود تھے۔ تو اگر آپ کا بھی کسی جگہ پر ایسا لوکیشن پر اتفاق ہو رکنے کا، تو گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے آپ باہر نکلیں، ریڈ لیفٹ لوکیشن دیکھیں جہاں پہ آپ کا ٹائم اچھا گزر سکے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پیچھے لوگ قطاروں میں موجود تھے اور وہ اسی جگہ پہ انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میرا سفر جاری ہے اور اس ٹائم میں پہنچا ہوں رات کے 8 بجے داسو۔ داسو بہت مشہور جگہ ہے، یہاں پہ ہوٹل وغیرہ سب کچھ ہے، بڑا بازار ہے۔ تو راستے میں کام ہو رہا تھا، روڈ بن رہا ہے، اس وجہ سے بار بار روڈ بند کرتے ہیں۔ ایک ٹنل بن رہا ہے 1.5 کلومیٹر لمبا، اس وجہ سے دیر ہو گیا۔ تو ابھی جاتا ہوں جو ہے آگے، تو پھر بتاتا ہوں آپ کو۔
میں اس ٹائم رات کے تقریباً ہو رہے ہیں 11. میں پہنچا ہوں بشام. یہ بشام کے ہوٹل ہیں. تو سارے ٹورسٹ اس سائڈ پر آئے ہیں تو اس وجہ سے ہوٹل بھی سارے بک ہو گئے ہیں. آپ کو گاڑیاں کا رش نظر آ رہا ہوگا. کافی لوگوں نے یہاں پہ نائٹ اسٹے کیا تو اس وجہ سے ہوٹل بک ہو گیا. تو روم تو کافی سستا ہے یہاں پر. 2,000-2,500 کا روم اچھا مل جاتا ہے. اور جو بڑا ہال ہے وہ 5,000 کا فیملی ہال. تو مجھے ایک یہ ہوٹل ہے اس میں ملا ہے 500 روپے کا گزارے لے کے کمرہ. اور اس ٹائم میری جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ روڈ جو تھا کافی زیادہ خراب تھا. یہاں نیا روڈ بن پہ یہ السلام علیکم. یہ بشام ہے اور بشام رات کو میں پہنچ گیا تھا تقریباً 10:30 بجے. کھانا وغیرہ کھایا اور رات اس ہوٹل میں گزاری تھی. مجھے روم ملا ہے 500 کا. 1000 انہوں نے مانگے تھے, 500 میں مل گیا. لیکن انتہائی ایوریج جو ہے نا ہوٹل ہے, اچھا نہیں ہے روم گزارے لائق کے. کیونکہ مجھے تھکاوٹ ہوئی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بس یہی ہوٹل ملا تو میں نے یہاں پہ رہائش رکھا. السلام. میں سفر شروع کرنے لگا. بشام یہ جگہ ہے بشام. رات کو میں یہاں رک گیا تھا اور جو راستے کی مشکلات تھیں رات کے ٹائم ویڈیو نہیں بن سکتی تھی تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ساتھ ساتھ. اور تھوڑا سا آپ کو یہ جو بشام بازار ہے یہ دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ موسم کی بات کروں, یہ بشام بازار سے میں گزر ہوں اور ایسا ہے کہ یہاں کا جو موسم ہے مجھے کے سامنے پہاڑوں پر آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر بہت گرمی ہے. یعنی کہ اچھی خاصی لوگوں کے آپ ڈریس سے اندازہ لگا لیں. سمپل قمیض شلوار کاٹن والی پہنی ہے اور پسینے آ رہے ہیں اچھے خاصے. راستے میں کافی زیادہ مشکلات تھیں رات کے ٹائم تو ویڈیو نہیں بن سکتی تھی. اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آنا تھا. تو ایک تو راستہ بہت خطرناک تھا, ٹرننگ تھی زیادہ اور رائٹ سائڈ پہ پہاڑ اور لیفٹ سائڈ پر کھائی اور نیچے اللہ جانے دریا تھا کیا تھا. تو اس ٹائم ویڈیو بنانا تھوڑا رسکی تھا. اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی. سوچا کہ صبح جب اگلا سفر شروع کروں گا تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ایسے تو یہاں سے پہلے ہوا چیک کرا لیتا ہوں کیونکہ بائک کی ہوا کافی زیادہ جھٹکے لگنے سے امید ہے کم ہوگی. ہوا شکر ہے میں نے بھروا لی تھی. دونوں ٹائر میں 10-10 پریشر کم تھا. اگلے ٹائر میں رکھتا ہوں 30 اور پچھلے ٹائر میں 40. ابھی میں بشام سٹی سے آؤٹ ہو رہا ہوں اور یہاں پہ کلومیٹر لکھے ہیں. ایبٹ آباد 147, اسلام آباد 262, پشاور 370. بشام سٹی سے میں باہر آ چکا ہوں اور یہ اس کا ویو ہے باہر کا. سائڈ پہ پہاڑوں پر آبادیاں اور دریا دیکھیں, انڈس ریور. زیادہ بارشوں کی وجہ سے پانی میں کافی اضافہ ہو گیا. رات کو میں 11 بجے رک گیا تھا, ہوٹل میں نائٹ اسٹے کیا اور آج صبح جو ہے 9 بجے دوبارہ سفر میں نے شروع کیا. تو راستے کی جو مشکلات تھیں روڈ کے حوالے سے اور موٹر سائیکل میں, یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. کل جو میں نے ٹوٹل سفر کیا وہ ہے چلا سے لے کے بشام تک 220 کلومیٹر. صبح میں نران سے نکلا تھا تقریباً 10 بجے اور 70 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد میں پہنچا تھا بابو سر اور اس کے بعد آ گیا تھا نیچے چلاس. تو چلاس پہنچنے تک مجھے ہو گئے تھے 3. بابو سر نران سے لے کے بابو سر تک میرے لگے تھے 2 گھنٹے اور بابو سر سے لے کے نیچے چلاس تک 40 کلومیٹر میں میرا لگ گیا تھا 1 گھنٹہ. تو اسٹاپ وغیرہ کر کے میرے مجموعی طور پر 4 گھنٹے بنے تھے. تو 3:30 پھر میں نے سفر شروع کیا چلاس چوک سے. تو اس کے بعد 100 کلومیٹر کا جو سفر تھا اس میں روڈ بہترین تھا, آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا. تو آگے روڈ بلاک تھا. اس جگہ تک میں نے 2 گھنٹے لگائے تھے. 100 کلومیٹر میں نے کیا تھا 2 گھنٹوں میں تقریباً. پھر روڈ بلاک تھا
وہاں پہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا کیونکہ آگے روڈ بن رہے. جب روڈ اوپن ہوا تو رش اتنا زیادہ تھا کہ اس میں ویڈیو بنانا مشکل تھا، اور آگے روڈ خراب تھا، جو توجہ ہے وہ ویڈیو پر رکھنی مشکل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اور آگے ڈیم کا کام بھی چل رہا تھا تو وہاں پہ منع بھی کرتے ہیں. تو جو آگے وہ 100 کلومیٹر کا جو روڈ تھا پہلا وہ ٹھیک تھا، اس کے بعد بنتے ہیں تقریباً 40 کلومیٹر، انتہائی زیادہ خراب روڈ تھا. یعنی کہ گاڑی والوں کی جو سپیڈ تھی وہ تھی تقریباً 30 کی سپیڈ تھی گاڑیوں والے کی، جو تیز چلا رہے تھے وہ 40 کی سپیڈ تھے. لیکن میرے پاس بائک تھا، آف روڈنگ کی پریکٹس ہے، تو میں تقریباً چل رہا تھا 50 کی سپیڈ سے، 40 50. اس کے باوجود جو ہے رات کو میں 8 بجے پٹن ایک جگہ وہاں تک 40 کلومیٹر کا روڈ بہت زیادہ خراب تھا. اس میں ٹنل بنا رہے ہیں 1.5 کلومیٹر لمبا، اس میں ٹرانسپورٹ شروع ہو گئی ہے، لائٹنگ بھی ہے، ایگزاسٹ بھی لگے ہیں، لیکن ابھی اس کے جو سائڈوں کا کام ہے وہ جاری ہے. تو ون سائڈ ٹریفک جو ہے وہ چلاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے وہاں پہ کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا. تقریباً 8 بجے میں پٹن پہنچا ہوں تو 40 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ میں نے 1.5 گھنٹے میں طے کیا، زیادہ سپیڈ لگانے کے باوجود. اس کے بعد پٹن سے روڈ بالکل ٹھیک ہے، کارپیٹ روڈ ہے بشام تک. پٹن سے جو بشام کا روڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تقریباً 45 یا 40 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. وہ کارپیٹ روڈ ہے، لیکن اس میں ٹرننگ بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ جس طرح ایس لکھتے ہیں آپ کنٹینیو 3 4 ایس لکھیں، اس طرح کی ٹرننگ آتی ہیں. تو سائڈ میں کوئی سیفٹی بھی نہیں لگی ہوئی کہ اللہ نہ کرے بندہ کنٹرول سے گاڑی باہر ہو جائے یا راستے کی سمجھ نہ آئے تو اس سے ٹکر لا کے رک جائے. تو سیدھا نیچے کھائی تھی یا دریا تھا، اللہ جانتا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس وجہ سے رات کا سفر بہت زیادہ مشکل تھا، تو سلو چلانا پڑا. اور جو پیچھے راستہ خراب تھا اس میں جمپ لگنے کی وجہ سے جو میری ایک ایکسٹرا لائٹ لگی ہوتی ہیں LED لائٹ سائڈ پر، وہ ٹوٹ گئی، اور اس کا جو فوکس تھا روڈ سے آؤٹ ہو گیا، اور سفر اور مشکل ہو گیا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جمپ لگنے کی وجہ سے جو ہے اپنے تو جم لگنے کی وجہ سے جو مسل وغیرہ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ درد کرنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں صبح سے سفر کر رہا تھا اور راستے میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں آئی جہاں پہ میں کچھ روک کے کھانا وغیرہ کھا سکوں. تو ہلکی ہلکی بوندا باندھی تھی، روڈ سلپری بھی ہو رہا تھا. پہلے تو ارادہ یہ تھا کہ میں رات کو اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اٹک سے میرا تعلق ہے. لیکن راستے میں جو روڈ خراب تھا اس وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور جو روڈ بند ہونے کی وجہ سے ٹائم بھی جو ہے میں لیٹ ہو رہا تھا. بشام جب بشام پہنچا ہوں تو رکنے کا فیصلہ 2 وجہ سے کیا. ایک تو صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ صبح میں نران سے نکل کے آیا تھا اور تقریباً 330 کلومیٹر میں نے سفر کیا تھا. اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ سفر میں کر بھی لیتا، اسٹیمنا تو تھا الحمدللہ. منصیرہ تک پہنچنا مشکل تھا، آگے تو ایزی ہے سفر کرنا. تو وجہ یہ تھی سیفٹی کے حوالے سے کہ جو موٹر وے بنی ہے منصیرہ سے اگر آپ آئیں تو خاص تک موٹر وے بنی ہے. تو جتنی یہ گاڑیاں رات کو آ رہی تھیں تقریباً کوئی 200 گاڑی تھی جو ناران سے آئی تھی دوسرے سائڈ کا روڈ بند ہونے کی وجہ سے. تو یہ انہوں نے ہائی کورٹ سے موٹر وے پہ چلے جانا تھا، تو وہاں سے لے کے جو منصیرہ کا روڈ ہے وہ بالکل سنسان ہے، نہ کوئی کار ٹرک کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے موٹر وے پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر واردات وغیرہ ہوتی ہیں. یہ میں نے ہوٹل پہ جب کھانا کھا رہا تھا تو ایک مقامی بندے سے پوچھا، تو اس نے مجھے اشارہ کن بتایا، کیونکہ کوئی بھی اپنے علاقے کی بدنامی نہیں چاہتا. جب اس سے میں نے بتایا کہ میں ناران سے آ رہا ہوں، اتنا سفر کیا، تھکا ہوا ہوں، تو آج آگے چلے جاؤں، راستہ کیسا ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ میں اکیلے بھی ہوں اور اچھا مشورہ دینا بھی چاہ رہا تھا، اور اس نے اچھا مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کلیئر پوچھا کہ کیا گن پوائنٹ پر
جو روکے ہوتی ہیں واردات وغیرہ سر ہوتی ہیں. کہتا ہاں ہو سکتی ہیں, برے وقت ہوتے نہیں. پھر میں نے تیسری بار کے لیے پوچھا, کہتا ہاں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں نے رسک لینا مناسب نہیں سمجھا اور نائٹ اسٹے بشام میں کیا. اس کی وجہ یہ تھی, تو نائٹ اسٹے بشام میں کیا اس وجہ سے. تو پھر رات کو تقریباً سوتے سوتے مجھے ہو گئے تھے 12. صبح اٹھا, ابھی 9 بجے بشام سے نکلا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے منصیرے کا کتنا ٹائم لگتا ہے. اس ویلکم ٹو بڈگرام. ضلع شاملہ ختم ہو گیا اور بڈگرام شروع ہو گیا. ضلع شانگلہ ختم ہو گیا اس پل سے پہلے, اور اس پل کو میں نے کراس کیا اور ضلع بڈگرام شروع ہو چکا ہے. پہلے بھی ایک پوسٹ تھی, انہوں نے مجھ سے پوچھا آگے پھر پوسٹ ہے. بشام سے لے کے بڈگرام تک 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور یہاں پہ جو ایوریج سپیڈ لگتی ہے وہ تقریباً 60 ہے. 60 سے زیادہ سپیڈ لگانا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں سے موٹر وے شروع ہو جائے گی تھاکوٹ سے. یہاں روڈ کنڈیشن بھی بڑی زبردست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیوں کو تھاکوٹ جو موٹر وے ہے یہاں سے ہم آنے دیتے ہیں اور موٹر سائیکل والوں کو نہیں. اگر آپ غلطی سے ان ہو گئے یا آپ کا چانس لگ گیا ان ہونے کا, تو راستے میں موٹر وے والے آپ کا کم از کم 2 سے 3 ہزار کا چلان لازمی کریں گے. ٹنل میں بالکل اندھیرا ہے. اپنی گاڑی میں چاہتے کی لائٹ کے علاوہ یہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہے, اور ٹنل کے اندر ٹرننگ بھی ہے. یہ آگے ہے سائن بورڈ, سیدھا منصیرہ اور رائٹ سائڈ پہ بڈگرام. ہم نے جانا ہے, میں نے اب جانا ہے بڈگرام. اس سائڈ سے جاؤں گا کیونکہ موٹر سائیکل کو الاؤ نہیں کرتے. پہلے کیا ہے یہ آئی لو بڈگرام. یہاں بھائی سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے چلے جی, میں ان سے پوچھنے والا تھا. میں نے منصیرہ جانا, یہ روڈ ہے. ٹھیک, شکر ہے موٹر وے پولیس والوں نے خود ہی مجھے بتا دیا. اگر نکل جاتا تو چلان ہو جاتا تھا. ویسے میں ان بھائی سے پوچھنے والا تھا کہ راستہ کون سا ہے. یہ اوپر سے جا رہی ہے گاڑی والوں کے لیے موٹر وے, اور ہم بائکرز کے لیے یہ ہے جی ٹی روڈ. ویسے یہ علاقہ ہے تو بہت خوبصورت. دن کے ٹائم آپ سفر کریں تو بہت اچھا ہے, رات کے ٹائم یہاں سفر نہ کریں. اس کی وجہ کہ جتنی ہیوی ٹرانسپورٹ ہے, بس ٹرک اور جو ٹورزم والی گاڑیاں ہیں لوکل, وہ سارے موٹر وے پہ چلے جاتے ہیں. تو اس ٹائم جو ٹرانسپورٹ نظر آ رہی ہے گاڑیاں,
یہ لوکل ہیں جو دن کے معمول کے مطابق یہ لوکل لوگ یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں. شام کے بعد یہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تو سنسان ہو جاتا ہے روڈ. تو اگر آپ ٹور پر آ رہے ہیں میرے بائکر جو بھائی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ رات کو آپ لیٹ نائٹ یہاں پہ ٹریول نہ کریں. تو برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا. یہ سائن بورڈ ہے پشاور 230 ہے یا 280, اسلام آباد 210, حسن ابدال 165 کلومیٹر. یہ جو بازار ہے اس ٹائم میں بٹگرام کے بازار سے گزر رہا ہوں. تلاش چوک سے جب ہم سفر شروع کرتے ہیں کراکرم ہائی وے پہ جس پہ میں آ رہا ہوں تو شروع کے 50 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر بعد کی آبادی آتی ہے اور روڈ پر کوئی بازار وغیرہ. اس کے بعد پٹن آتا ہے. پٹن سے لے کے منسر تک تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی بازار آ جاتا ہے علاقے جس طرح بشام تھا, بٹگرام ہے, بٹل ہے, اس طرح کے آتے رہیں گے. اور وہاں سے اگر آپ کو گاڑی کا موٹر سائیکل کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو چیزیں وغیرہ مل جائیں گی. یہ بٹگرام کا مین بازار ہے. کافی گہرے بادل ہیں, بارش کا موسم بنا ہوا ہے. اور یہ جو بٹگرام کا ایریا ہے اس میں گرینری بہت زیادہ ہے, لش گرین. بہت پیارے پہاڑ ہیں, پہاڑوں پہ خوبصورت گھر, پہاڑوں پر بڑی پیاری آبادیاں ہیں. تو اس طرح کا سین ہوتا ہے زیادہ تر. کافی گہرے بادل ہیں, بارش ہونے والی ہے ایسے لگتا ہے. کیا پیارا روڈ ہے اور سین ہے. دیکھا ٹرننگ میں بالکل کنارے پر آ گیا تھا. بہت زیادہ شارپ ٹرننگ آ جاتی ہے. بادل کافی گہرے ہیں اور ٹھنڈی یا ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. یہ چیک کریں کتنا خوبصورت ویو ہے, کتنا خوبصورت ہے. گرینری اور بادل والا موسم. اور اگر آپ کو یہ والا راستہ رات 12-1 بجے طے کرنا پڑے تو یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ویران اور سنسان ہے. کیونکہ آپ سپیڈ نہیں لگا سکتے. اس ٹائم میری میکسیمم سپیڈ تقریباً 40 ہی آ رہی ہے, 30-40. تو یہاں پہ خطرے کی گھنٹی ہے رات 12 بجے کے بعد. کوشش کریں کہ سفر نہ کریں رات کو. سبحان اللہ, اتنا مزہ آ رہا ہے ڈرائیونگ کا, یقین مانیں. ٹرننگ کبھی کبھار تنگ کرتی ہیں لیکن اتنی خوبصورت جگہ ہو, پہاڑی ایریا ہو, اس طرح کے پہاڑ, بلند پہاڑ, بڑے بڑے درخت, اور یہ موسم چیک کریں. سبحان اللہ, کیا کمال کا موسم ہے. بس بارش نہ ہو اس طرح رہے تو پھر تو کام چلے گا. بارش ہوگی پھر اس ٹرننگ میں سلپ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. اور یہاں سے بارش شروع ہو گئی ہے. بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور مجھے ایک جگہ ملی ہے ایک شیڈ کے نیچے. ایک چھوٹا سا شیڈ سا بنا ہوا تھا, تو بارش آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی, کافی زیادہ تیز بارش ہے. مجھے یہاں پہ جگہ ملی ہے سر چھپانے کی. ایک یہ بھائی بھی کھڑے ہیں اور بارش بہت زیادہ تیز ہے. اب بارش رک گئی ہے تو تھوڑا موسم کلیئر نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ بٹگرام کی خوبصورتی دکھاتا ہوں. یہ بادل چیک کریں,
تیز ہوا چل رہی ہے اور بادل کافی نیچے آ چکے ہیں اس سے اور میں میرا بائک کھڑا ہے، رین کوٹ وغیرہ پہنا ہے اور یہ موسم کافی بہتر ہو گیا. تو ایسا کہ موسم بادل تو ہیں لیکن یہ ہے کہ بارش رکی ہے. میں اب نکلتا ہوں. بارش کے بعد میں نے سفر شروع کیا اور یہ چیک کریں خوبصورتی کتنی زیادہ ہوگی. یہ ہے بڈگرام کا ایریا. انتہائی زیادہ خوبصورت ایریا ہے اور یہاں کی سب سے خوبصورت ویلی ہے الائی ویلی، جس کا راستہ بڈگرام بازار سے ہوتے ہوا سامنے پہاڑ کی چوٹی تک جاتا ہے. راستہ بہت مشکل ہے لیکن منزل اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہے. کل کا سفر مشکل تھا اور آج کا سفر اتنا ہی زیادہ آسان. کل کے سفر میں مشکلات یہ تھی کہ چلاس سے لے کے بشام تک کا ایریا بہت زیادہ گرم تھا کیونکہ خشک پہاڑ ہیں، اس وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی ہے. اور آج جو سفر تھا وہ بادلوں میں تھا، ٹھنڈی ہوا تھی اور ہر طرف ہریالی تھی، جس وجہ سے آج کا سفر مجھے کرنا بہت آسان لگ رہا تھا. گرمی تو نہ ہونے کے برابر تھی. موسم گرمی کا تھا لیکن بادلوں کی وجہ سے ہوا میں بہت زیادہ ٹھنڈک تھی. اس ٹائم میں جس جگہ سے گزرا ہوں یہ ہے چھتر پلین کا ایریا. یہاں پہ میں نے ایک مقامی آدمی سے پوچھا کہ اچھا فیول پمپ کون سا ہے، تو انہوں نے مجھے SPSO پمپ کا حوالہ دیا. میں یہاں پہنچا، ایک بار پھر ٹینکی فل کروائی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایک مقامی آدمی سے منسیرا کا راستہ کا نام کیا. انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان بادلوں میں سے گزر کے جائیں گے. مطلب یہ تھا کہ آپ کے راستے میں پہاڑ آئیں گے جہاں پہ اس ٹائم پہ بہت گہرے بادل ہیں اور آپ موٹر سائیکل ان بادلوں میں سے گزار کر جائیں گے. بس ان کی بات سننی تھی کہ میں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا. چھتر پلین کے اس ایریا سے موٹر وے کو بھی ایک راستہ جاتا ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہو تو آپ یہاں سے رائٹ سائڈ پہ ایک آپ کو روڈ نظر آئے گا جس سے آپ موٹر وے کو ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن میرے پاس موٹر سائیکل تھا، اس وجہ سے مجھے موٹر وے پہ جانے کی اجازت نہیں تھی. اگر آپ نے جانا ہو تو یہ رائٹ سائڈ پر آپ کو موٹر وے پر جانے کا راستہ مل جائے. ان بھائی سے میں نے راستے میں پوچھا کہ کیا ادھر جانے کا چانس لگ سکتا ہے. تو بھائی نے بڑے عاجزی سے بتایا کہ آپ یہاں سے تو جا سکتے ہیں لیکن آ کے موٹر وے والے آپ کا 2 سے 3 ہزار کا چلان کر دیں. راستے میں اتنی زیادہ خوبصورتی تھی کہ ہر جگہ رکنے کو جی چاہتا، لیکن نہ رکنے کی کچھ وجہ تھی. ایک تو تھی میری منزل دور کہ مجھے وہاں پہنچنا تھا، اس وجہ سے میں نہیں رک سکتا تھا. اور دوسرا تھا بادلوں جیسے سفر کرنا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو مجھے مقامی آدمی نے بتایا کہ وہاں پر بادل اس ٹائم موجود ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے بادل وہاں سے موو ہو جائیں. اس لیے میں نے راستے میں کسی جگہ پہ سٹاپ نہیں کیا، اپنی سفر جو ہے جاری رکھا، منزل کی طرف بڑھتا رہا. اور آخر کار میں پہاڑ کی چوٹی کی طرف قریب پہنچ گیا جہاں سے مجھے بادل بہت قریب نظر آ رہے تھے. لیکن راستے میں کچھ جگہ پر خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے چھوٹے چھوٹے سٹاپ لیے اور ان کو انجوائے کرتا گیا کہ آپ کو بھی کچھ دکھا سکوں. لیکن یہاں کی خوبصورتی ایسی ہے وہ چند لمحے رکنے سے اس کا دل کو تسلی نہیں ہوتی. اس کے لیے بہتر ہے یہاں بندہ سٹاپ کرے، چائے بنائے، کچھ دیر رکے اور ان نظاروں کو انجوائے کرے. جیسے کہ آپ کو یہاں پر کچھ دیر کے لیے میں یہ سین دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر آج کا موسم بہت پیارا تھا. بارش ہو چکی تھی رات کو اور صبح بھی تھوڑی دیر بارش ہوئی تھی. بادل بہت زیادہ نیچے آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہوا میں نمی اور ٹھنڈا کا احساس بہت زیادہ تھا. البتہ مجھے بادلوں میں سے گزرنے کا جنون تھا کیونکہ آج میرا سفر کو بہت خوبصورت بنا رہے تھے اور مجھے پہاڑ کے سامنے درختوں میں بادل کا موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا. تو میں نے سفر کرنے کے لیے موٹر سائیکل کی سپیڈ بڑھائی اور اپنے اس شوق اور جنون کو پانے کے لیے میں آگے بڑھتا گیا. بالآخر میں سفر کرتا ہوا پہاڑ کی اس چوٹی پر پہنچ گیا جس کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. یہاں پہ بادلوں کی موجودگی کا احساس واضح طور پہ ہو رہا تھا، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. بظاہر تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سردیوں میں دھند کا موسم ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں بادل تھے. پورے جسم میں نمی ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لے رہا تھا. میں نے ہیلمٹ کا شیشہ اوپر کیا اور لمبے لمبے ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیے. کچھ دیر کے لیے اسٹاپ بھی کیا، لیکن منزل دور تھی. پھر وہی سین تھا کہ مجھے آگے بھی بڑھنا تھا اور اس سین کو بھی انجوائے کرنا تھا. لیکن میں نے اس سین کو خوب انجوائے کیا اور میں آگے چل پڑا. یہ زندگی کا یادگار سفر تھا جو موٹر سائیکل میں نے بادلوں میں سے کیا. ویسے تو
ٹور میں کافی دفعہ پیدل یا ہائکنگ کرتے ہوئے اتفاق ہوا ہے، لیکن موٹر سائیکل پر بادلوں میں سے موٹر سائیکل گزارنے کا اتفاق یہ پہلی بار جو مجھے ساری زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس بادلوں کے سفر نے میری پچھلے دن کی پوری تھکاوٹ کو ختم کر دیا اور میں بالکل تازہ دم تھا۔ چلاس سے لے کے بشام تک تقریباً 6 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے 3:30 بجے چلاس سے سفر شروع کیا اور رات 10:30 بجے میں بشام پہنچا، جس میں 1 گھنٹہ روڈ بلاک تھا، تو ایسے 6 گھنٹے کا سفر میرا بنا۔ اس میں چند چھوٹے سٹاپ شامل ہیں، جیسے کہ پٹرول ڈلوانا، کسی ایک مناسب جگہ پر چائے وغیرہ پینا، اس طرح کے سٹاپ شامل ہیں۔ اس کے بعد صبح میں نے 9 بجے بشام سے سفر شروع کیا منسیرہ کے لیے، وزریہ جی ٹی روڈ جس سے میں اب سفر کر رہا ہوں۔ تو 3 بجے میں پہنچ گیا تھا منسیرہ، جس میں میں نے بارش کی وجہ سے اور کچھ چھوٹے پوائنٹ کی وجہ سے میں نے 1 گھنٹہ سٹاپ کیا۔ تو اس طرح میرا بشام سے لے کے منسیرہ تک کا سفر میں 5 گھنٹے لگے۔ تو کل ملا کر اگر آپ بات کریں تو منسیرہ سے لے کے چلاس تک بذریعہ بشام آپ کا 12 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ اگر روڈ بلاک ہو یا سلائڈنگ وغیرہ کی وجہ سے تو پھر وہ ٹائم الگ ہے۔ یہ 12 گھنٹے کا نارمل وقت میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ایریے میں نائٹ سٹے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات ہمیں کسی جگہ پر آ جائے، تو اس کے لیے بہترین جگہ ہے رات قیام کے لیے، وہ ہے بشام، پٹن اور داسو۔ یہ نائٹ سٹے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ چلا سے لے کے منسیرہ تک 330 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ابھی جہاں میں کھڑا ہوں یہ منسیرہ ہے۔ رائٹ سائڈ سے جو آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے، میں اس سائڈ سے آیا ہوں جس سائڈ پہ یہ کالی گاڑی جا رہی ہے، اور اوپر جو ٹرک جا رہا ہے لیفٹ سائڈ پر ٹاپ کی طرف، یہ منسیرہ ٹاپ کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں سے یہ جی ٹی روڈ پشاور کو مل جائے گا۔ اور اس سائڈ پہ جو میران کار جا رہی ہے، یہ راستہ جا رہا ہے ناران کی طرف۔ جب آپ ناران سے آتے ہیں تو آپ لیفٹ سائڈ پر اوپر ہو جاتے ہیں جس سائڈ پہ وہ وائٹ کار جا رہی ہے، تو یہ راستہ منسیرہ ٹاپ سے ہو کے آگے حسن عبدال والی سائڈ چلا جاتا ہے۔ اس ٹائم میں پہنچ گیا ہوں منسیرہ ٹاپ، اور یہاں پہ میری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ یہ میرا 2 دن کا سفر تھا جس کو میں نے ایک ویڈیو میں ہی کور کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوست کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو اس پورے سفر میں کون سی جگہ سب سے زیادہ اچھی لگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نئی جگہ پر، کسی نئے انداز میں، کسی نئی لوکیشن پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔